सुबह के ठीक 7 बज रहे थे। अलार्म की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हाजिम खानजादा ने आहिस्ता से आंखें खोली, बेड साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और वक्त देखा 7 बज गए। वो फौरन बिस्तर से उठा, वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ और अपनी अलमारी से स्याह रंग का ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया। जूते पहने, घड़ी बांधी और किसी से कुछ कहे बगैर मेंशन से बाहर निकल गया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, सड़कों पर ज्यादा रश नहीं था। हाजिम रोज की तरह लंबी वॉक पर निकल गया। तकरीबन एक घंटा दौड़ने और वॉक करने के बाद वो पसीने में शराबू वापस अपने घर पहुंचा। इसकी सांसें तेज चल रही थी और पूरा जिस्म थकन से चूर था। ये आम सा नजर आने वाला नौजवान दरअसल खानजादा मेंशन का मालिक था। हाजिम खानजादा एक ऐसा शख्स जिसके पास बेशुमार दौलत थी मगर माँ की मोहब्बत नहीं थी। इसकी वालदा एक कामयाब बिजनेस वुमेन थी। उन्होंने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ी कारोबारी सल्तनत कायम की थी और हाजिम अभी कम उम्र ही था कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अपने इंतकाल से पहले वो अपनी तमाम जायदाद और कारोबार हाजिम के नाम कर रही थी। इनके जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी हाजिम के कंधों पर आ गई। इसकी दो छोटी बहनें थीं, हुमा और आयशा। हाजिम सबसे बड़ा था, इसके बाद हुमा, जबकि आयशा सबसे छोटी थी। हुमा निहायत समझदार, नरम मिजाज और हर हाल में अपने भाई के साथ देने वाली लड़की थी, जबकि आयशा वो घर की सबसे लाडली थी। बचपन से इसकी हर ख्वाहिश पूरी की गई थी, पहले इसकी माँ ने, फिर हाजिम ने और अब हुमा ने। इसलिए वो थोड़ी जिद्दी जरूर थी मगर दिल की बहुत साफ थी। हाजिम के लिए इसकी दोनों बहनें ही इसकी पूरी दुनिया थी। वो इनकी हर खुशी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार था। इसी शहर के एक दूसरे कोने में एक छोटा सा घर था। वो वहाँ वहाँ एक और खानदान रहता था। ये खानदान दौलत में तो अमीर नहीं था मगर मोहब्बत में किसी से कम भी नहीं था। घर में दो भाई और एक बहन थी। बड़े भाई का नाम हमजा था, इससे छोटा आहत और सबसे छोटी मिराल। इनके वालिद एक मजदूर थे। रोज सुबह सवेरे काम पर निकल जाते और शाम को थके हारे वापस आते। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था, इसीलिए हमजा ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक बैंक में मैनेजर की मुलाजमत अख्तियार कर ली। हर महीने तनख्वाह मिलते ही वो सबसे पहले अपने वालिद के हाथ में पैसे रख देता। वो जानता था कि इसके घर की उम्मीद अब वही है। आहद भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी करता था ताकि अपने वालिद और बड़े भाई का बोझ कुछ हल्का कुछ कम कर सके। और मेराल वो इस घर की रौनक थी। इसकी एक मुस्कुराहट पूरे घर की थकन दूर कर देती थी। कई दिन मामूल के मुताबिक गुजर गए। एक दिन आयशा ने घर वालों से कहा कि वो अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही है। हस्ती मामूल हाजिम और हुमा को इस पर कोई शक ना हुआ, लेकिन हकीकत ये थी कि अपने बॉयफ्रेंड हारून से मिलने जा रही थी। हाजिम और हुमा दोनों इस रिश्ते से बिल्कुल बेखबर थे। आयशा हमेशा हारून से ऐसी जगह पर मिलती जहाँ कोई जानने वाला ना देख सके, इसलिए आज भी दोनों शहर के एक बड़े कैफेट एरिया में मिले। हारून के सामने महंगे तोहफों के डब्बे रखे थे जो आयशा हर मुलाकात पर इसके लिए लाती थी। हारून के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी मगर इसके दिल में मोहब्बत नहीं, सिर्फ लालच था। वो सिर्फ आयशा के पैसों और तोहफों के लिए इसके साथ था। इसी दौरान बैंक के कुछ अहम अफसरान कैफे के करीब मौजूद थे। कैफे के एक कोने में हमजा भी बैठा था, काफी पी रहा था। वो बैंक से थोड़ी देर के लिए वक्फा लेकर आया था। इतने में हाजिम खानज़ादा अपने बिजनेस अकाउंट के सिलसिले में बैंक पहुंचा। बैंक में दाखिल होने से पहले वो कैफे के सामने से गुजर रहा था। इधर हारून की नजर अचानक शीशे से बाहर गई। इसने हाजिम को देख लिया। वो फौरन घबरा गया। आयशा, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। आयशा ने बेफिक्री से कहा, अच्छा जल्दी आना। हाँ, बस 2 मिनट। ये कहकर हारून तेजी से वहां से निकल गया। इसी लम्हे हाजिम की नजर कैफे के अंदर बैठी आयशा पर पड़ी। वो चंद लम्हों के लिए रुक गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। वो आयशा के सामने खड़ा हुआ और ठंडी मगर रोबदार आवाज में बोला। आयशा अपने भाई की आवाज सुनते ही आयशा का रंग फिक हो गया। इसके हाथ कांपने लगे। भाई, वो मैं से कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या जवाब दे। अगर वो सच बता देती तो शायद आइंदा कभी इससे घर से अकेले निकलने की इजाजत न मिलती। इसी दौरान वहां मौजूद चंद लोग और बैंक के कुछ मुलाजिमीन भी इस तरफ मतवाजा हो गए। कुछ मीडिया नुमाइंदे भी बैंक के कवरेज में के लिए मौजूद थे, इसीलिए कई नजरें इसी मंजर पर जम गईं। घबराहट में आयशा की जुबान से अचानक निकला, भाई, वो लड़का मुझे यहाँ लेकर आया था। ये सुनते ही हमजा, जो कुछ फासले पर बैठा था, चौंक कर इधर देखने लगा। इसे यकीन ही नहीं आया कि अचानक सबकी नजर
नजरें इस पर ही क्यों उठ गई। हाजिम ने एक लम्हे के लिए हमजा की तरफ देखा। इसकी नजरें सर्द, खामोश और सवालों से भरी हुई थी, मगर इसने वहां एक लफ्ज भी नहीं कहा। इसने आयशा का बाजू मजबूती से पकड़ा और बोला, घर चलते हैं। आयशा खामोशी से इसके साथ चल दी। पूरे कैफे में खामोशी छा गई। हमजा अपनी जगह बैठा रह गया। वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर अभी हुआ क्या है। वैसे ये भी मालूम नहीं था कि किस्मत ने इसकी जिंदगी को अभी एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ से वापसी आसान नहीं होगी। हाजिम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, इसने आयशा का बाजू पकड़ा और सीधा हॉल में ले आया, जहाँ हुमा खड़ी थी। हाजिम ने सख्त लहजे में कहा, हुमा, आज के बाद अगर आयशा ने इस घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से ये घर से बाहर नहीं जाएगी। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई प्लीज मेरी बात सुने, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वो लड़का मुझे जबरदस्ती वहां ले गया था। आदिम ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। इसका हिसाब तो मैं इससे ले ही लूंगा, लेकिन अपनी हद याद रखना। अगर दोबारा घर से बाहर कदम रखा तो फिर मुझसे कोई रियायत की उम्मीद मत रखना। ये कहकर हाजिम गुस्से से अपने कमरे में चला गया। आयशा रोती हुई उमा के गले लग गई। उमा बाजी, यकीन करें, मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती थी। इसने मुझे धोखे से वहां बुलाया था। उमा ने नरमी से इसके आंसू साफ पूछे। ठीक है आयशा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ। अभी तुम आराम करो, बाकी सब बाद में देखेंगे। इधर अपने कमरे में पहुंचते ही हातिम ने अपने काबिल एतमाद आदमी को फोन किया। मुझे इस लड़की की मुकम्मल मालूमात चाहिए, एक भी बात छुपनी नहीं चाहिए। चंद घंटों बाद वो शख्स तमाम मालूमात लेकर वापस आया। सर, इस लड़की का नाम हमजा है। इसका बाप मजदूर है, माँ सिलाई करके घर चलाती है। हमजा जो है बैंक में मैनेजर है। एक छोटा भाई अहद और सबसे छोटी बहन निराल है। घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। हाजिम खामोशी से सब सुनता रहा। वो जानता रहे अगर आज कैफे वाले बात मीडिया में फैल गई तो न सिर्फ इसकी बहन की इज्जत बल्कि इसके खानदान के साथ और कंपनी के कई बड़े मंसूबे भी खतरे में पड़ सकते हैं। काफी देर सोचने के बाद इसके जहन में एक सख्त और खुदगर्ज मंसूबा आया। इसने फैसला किया कि इस खानदान को अपने काबू में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो हमजा की शादी आयशा से करवा देगा ताकि अगर मुस्तकबिल में हारून या इसका खानदान कोई मसला पैदा करे तो वो इन्हें रोक सके। और खुद वो मिराज की शादी करेगा ताकि दोनों खानदान एक ऐसे रिश्ते में बन जाए जहाँ कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत न करे। इस वक्त हाजिम सिर्फ अपनी बहन की इज्जत और अपने खानदान की शरफ बचाने के बारे में सोच रहा था, मगर गुस्से वाला में वो एक बहुत बड़ी हकीकत भूल गया था। मिराल अभी सिर्फ 17 साल की थी, जबकि वो खुद 30 साल का था। उम्र का ये फर्क मिराल की मर्जी और इसकी जिंदगी, इनमें से किसी चीज के बारे में इसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। इसे सिर्फ अपनी इज्जत और अपना नाम बचाना था, चाहे इसकी कीमत किसी मासूम की जिंदगी ही क्यों न बन जाए। अगली सुबह इससे मामूल हाजिम खानजादा सुबह 7 बजे उठा। इसने खामोशी से अपना ट्रैक सूट पहना और जॉगिंग के लिए निकल गया। आज वो पहले से कहीं ज्यादा देर तक दौड़ता रहा। वो जितना अपने जिस्म को थका रहा था, इतना ही अपने जहन से बेचैनी से भागने की कोशिश कर रहा था। काफी देर बाद जब वापस आया तो इसके जैकेट पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। सांसें तेज चल रही थी और चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वो अंदर आया, वो पानी का गिलास लेकर इसके पास आई। भाई, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। साजिद ने पानी में गिलास लिया, एक घूंट पिया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उमा, तुम बस एक बात याद रखना, आज के बाद आयशा घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। उमा ने आयशा से पूछा, लेकिन भाई अगर वो वाकई बेकसूर हो तो? साजिद कुछ समय खामोश रहा, फिर सब नेजी में बोला, मुझे नहीं मालूम वो बेकसूर है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का अकेला नहीं था। शायद आयशा इससे पहले से जानती थी। शायद इसने इसे हमारी मालूमात दी हो, या शायद वो भी इन लोगों के साथ शामिल हो। हुमा ने फौरन कहा, भाई अब आयशा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? वो हमारी बहन है। कासिम ने नजर झुका ली। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा शक गलत हो, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही होगी। चंद लम्हों बाद वो दोबारा बोला, लेकिन एक बात तय है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। जब तक हकीकत मेरे सामने नहीं आती, मैं इसे हर खतरे से दूर रखूंगा। ये कहकर हातिम खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया।
जबकि हुमा वहीं खड़ी अपने भाई की बेबसी को महसूस करती रही। उसी दिन दोपहर के वक्त हमजा को हाजिम खानजादा के दफ्तर से इंटरव्यू के बहाने बुलाया गया। हमजा वक्त पर वहां पहुंच गया। ये दफ्तर किसी महल से कम नहीं था। हर तरफ जदीद सजावट, महंगा फर्नीचर और सख्त सिक्योरिटी मौजूद थी। हाजिम खानजादा शहर के सबसे बड़े कारोबारी अफराद में शामिल होता था, इसलिए इसका नाम हमजा मीडिया में कई बार सुन चुका था, लेकिन इसमें कभी मुलाकात नहीं हुई थी। हमजा के घर में टीवी तक नहीं था, इसीलिए इसे गुज़िश्ता रोज कैफे में पेश आने वाले वाक़ये का कोई इल्म नहीं था। न इसके वालिद को कुछ मालूम था और न ही इसकी बहन दाई को। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और आज़मी खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर सख्ती साफ नजर आ रही थी। वो हमजा के सामने बैठा बगैर किसी तहमीर के बोला, नौकरी चाहिए। हमजा ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी बिल्कुल। आजिम ने मेज पर हाथ रखा और सर लहजे में कहा, नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक दो शर्तें माननी होंगी। हमजा हैरान रह गया, कैसी शर्तें? उसके माथे पर पसीने नगुदार होने लगे। हाजिम ने बेरहमी से कहा, पहली शर्त ये है कि तुम मेरी बहन आयशा से निकाह करोगे। हमजा की आंखें हैरत से फैल गई। हाजिम ने बगैर रुके दूसरी शर्त भी सुना दी, और दूसरी, तुम अपनी बहन मिराल का निकाह मुझसे करवाओगे। ये सुनकर हमजा एकदम खड़ा हो गया। ये नहीं हो सकता, आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं आपकी ये शर्तें क्यों मानूं? हाजिम ने अपनी जगह से उठा और हमजा के करीब आकर बोला, कसूर तुम्हारा सही, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो नुकसान तुम्हारे पूरे खानदान का होगा। हमजा ने गुस्से में कहा, ये धमकी है? हाजिम ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम इसे जो चाहो समझ लो, लेकिन अगर तुमने हिज्जत से रिश्ता कबूल ना किया तो मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना भी आता है। यह अल्फाज सुनते ही हमजा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। हाजिम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बेगुनाह लड़की को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन इस बार इसे लग रहा था अपने खानदान की इज्जत और नाम बचाने के लिए वो हर हद पार करने पर मजबूर हो चुका था। कमरे में खामोशी छा गई। हमजा जानता था अगर इसने इनकार किया तो खतरा सिर्फ इस पर नहीं बल्कि इसके पूरे खानदान पर आ सकता था। हमजा ने गहरी सांस ली और हाजिम की आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप कहें कि मैं आयशा से निकाह कर लूं तो मैं इस पर सोच सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन मिराल का निकाह आज से कभी नहीं होने दूंगा। वो अभी बहुत छोटी है। हाजिम चंद लम्हे खामोशी से इसे देखा, फिर सब लहजे में बोला, ठीक है, फिर मेरे पास दूसरा रास्ता भी मौजूद है। हमजा के चेहरे का रंग उड़ गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कदम आगे बढ़ा। हाजिम एक कदम आगे बढ़ा। मैं कुछ कर सकता हूँ हमजा, इसलिए कह रहा हूँ, इसी से मेरी बात मान लो, वरना बाद में पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। ये धमकी सुनकर हमजा के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी बहन निरा का मासूम चेहरा याद आ गया। वो जानता था कि अगर इसने इनकार किया तो हाजिम अपनी ताकत और दौलत के बल पर कुछ भी कर सकता है। काफी देर की खामोशी के बाद हमजा ने नजरें झुका ली। भारी आवाज में बोला, मैं मान गया। हाजिम ने सिर्फ इतना कहा कि अच्छा फैसला किया है। हाजिम खामोशी से मुड़ा और धीरे धीरे दफ्तर से बाहर निकल गया। इसके कदम पहले से कई ज्यादा भारी थे। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो अपने साथ अपनी खुशियां भी इस दफ्तर में छोड़ आया हो। काफी देर बाद वो घर पहुंचा। जैसे ही इसकी वालदा ने इसका उतरा हुआ चेहरा देखा, फौरन परेशान हो गई। हमजा बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हमजा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं अम्मी, बस काम की थकन है। इसकी वालदा ने दोबारा पूछना चाहा, मगर वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद करते ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई। बिस्तर पर बैठ गया, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप दिया और फूट फूट कर रोने लगा। एक मजबूत मर्द था, वो बचपन से घर की जिम्मेदारियां उठाता आया था, मगर आज पहली बार इसे महसूस हुआ कि बेबस है। एक तरफ इसकी मासूम बहन निराल थी और दूसरी तरफ इसका पूरा खानदान। वो जानता था कि जो फैसला इसने किया है इसकी अपनी खुशियों का नहीं बल्कि अपनी बहन की कुर्बानी का फैसला है, और यही एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। रात काफी गुजर चुकी थी। कासिम खानज़ादा अपनी मेंशन की बालकोनी में खड़ा खामोशी से सिगरेट पी रहा था। रात की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इसके दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। उसने एक लंबा गश्त लिया, आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? कुछ लम्हे वो खामोश खड़ा खड़ा रहा। क्या वाकई मेरे पास यही एक रास्ता था? से याद आया कि बड़ी मुश्किल से इसने नीले को खामोश करवाया था। अगर वो वीडियो या खबर दोबारा बाहर आ गई तो फिर कौन मेरी बहन से शादी करेगा? कौन इस पर यकीन करेगा? ये सोचकर इसने आंखें बंद कर ली। इसे एक और बात मुसलसल परेशान कर रही थी। कैफे के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अचानक गायब हो चुकी थी। किसी ने जानबूझकर फुटेज डिलीट की थी। इसका मतलब था इस खेल में कोई तीसरा शख्स भी शामिल था।
اور یہی بات آزم کی کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینکا اور پاؤں سے نکل دیا۔ میں یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف حمزہ اپنے گھر کی چھت پر چارپائی پر لیٹا آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بار بار خود سے ایک ہی سوال کر رہا تھا، آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ آخر وہ اپنی بہن میرال کو کہیں دور بھیج دیتا تو، لیکن کہاں؟ ملک سے باہر بھیجنے کی اس کی حیثیت نہیں تھی، اور اگر وہ کسی دوسرے شہر بھی بھیج دیتا تو حازم خانزادہ جیسے طاقتور آدمی کے لیے اسے ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ حمزہ نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں کیا کروں اور کسی منہ سے اپنی امی ابو کو یہ سب بتاؤں؟ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ سیڑھیوں سے اس کی والدہ لسی کا گلاس لے کر اوپر آئیں۔ انہوں نے حمزہ کو گہری سوچ میں گم دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ یہ لو بیٹا، لسی پی لو۔ پھر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، کیا بات ہے حمزہ؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں تم بہت پریشان ہو۔ حمزہ چونک کر سیدھا بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا اگر سچ نہیں بتائے گا تو بھی مسئلہ ختم نہیں ہوگا، اگر بتا دے گا تو شاید گھر والوں پر قیامت ٹوٹ جائے۔ اس نے دل مضبوط کیا، امی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اتنے میں اس کے والد بھی چھت پر آ گئے۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ حمزہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے بعد اس نے کیفے والے دن سے لے کر آج تک کی ایک ایک بات اپنے والدین کو سنا دی۔ حازم خانزادہ کی دھمکیاں، عائشہ سے نکاح کی شرط اور میرال کا رشتہ اپنے لیے مانگنے کی بات، سب کچھ یہ سنتے ہی اس کی والدہ کے ہاتھ سے لسی کا گلاس گر گیا۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کے والد سکتے میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ آخر کار اس کے والد نے بھاری آواز میں کہا، بیٹا ہم غریب ضرور ہیں لیکن اپنی اولاد کا سودا کبھی نہیں کریں گے۔ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ ابو اگر ہم نے انکار کیا تو وہ میرال کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی تینوں کے دلوں پر خاموشی چھا گئی۔ کسی کے پاس اس مشکل کا کوئی آسان جواب نہیں تھا۔ اسی دوران میرال چھت کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اپنی امی ابو اور حمزہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب پہنچی ان کی گفتگو اس کے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ وہیں رک گئی، ایک ایک لفظ خاموشی سے سنتی رہی۔ حازم خانزادہ کی دھمکیاں، حمزہ کی بے بسی اور اس کے والدین کی پریشانی، سب کچھ میرال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ خاموشی سے الٹے قدموں واپس نیچے اتر گئی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ اگرچہ وہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی، مگر حالات نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ شادی کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے بڑے بھائی کو اتنا بے بس دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کی تصویریں گھومنے لگیں، وہ تپتی دوپہریں جب حمزہ دن بھر محنت کرتا تھا۔ اس زمانے میں اس کی روز کی آمدنی صرف 500 روپے ہوا کرتی تھی، پھر بھی جب وہ شام کو گھر آتا تو میرال کے لیے کوئی نہ کوئی کھلونا ضرور لاتا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کھلونا خریدنے کے بعد اس کے پاس اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ حمزہ نے ہمیشہ اپنی خواہشوں کو مار کر اپنی بہنوں کی خواہشیں پوری کی تھیں۔ کبھی اپنے لیے نئے کپڑے نہیں خریدے، مگر میرال اور راحت کے لیے ہمیشہ عید پر نئے کپڑے ضرور لایا۔ کبھی اپنی بھوک برداشت کر لی، مگر گھر والوں کو بھوکا نہیں رکھا۔ میرال نے آنسو پونچھتے ہوئے آہستہ سے کہا، بھائی آپ نے ہمیشہ میری ہر خوشی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی، اب شاید میری باری ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ قربانی دوں۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ رونے لگی۔ اسے معلوم تھا اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ شاید اب اس کے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ اگلی صبح حمزہ خاموشی سے اپنے کمرے میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رات بھر کی بے خوابی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بھائی میں اندر آ جاؤں؟ حمزہ آواز پہچان گئے۔ آ جاؤ۔ میرال آہستہ آہستہ اندر آئی۔ حمزہ نے جیسے اس کی طرف دیکھا فوراً اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ اسے اپنی بہن کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرال آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور بولی، بھائی میں جانتی ہوں آپ بہت پریشان ہیں۔ حمزہ خاموش رہا۔ میرال نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن پلیز میری وجہ سے خود کو اتنا تکلیف مت دیں۔ حمزہ فوراً سخت لہجے میں بولا، میرال تم ابھی بہت چھوٹی ہو، ان باتوں میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرال نے پہلی بار پوری ہمت سے اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا، میں چھوٹی نہیں رہی بھائی،
میں اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، اور میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ یہ سن کر حمزہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرال نے سر ہلایا۔ ہاں بھائی، ویسے بھی ایک نہ ایک دن میری شادی ہونی ہی ہے۔ اگر میری قربانی سے آپ سب محفوظ رہ سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حمزہ چند لمحے تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے اپنی وہی چھوٹی سی بہن یاد آنے لگی جو ہر روز ضد کرتی تھی، بھائی مجھے وہ گڑیا چاہیے، بھائی مجھے وہ برتنوں والا سیٹ چاہیے، اور آج وہی ننھی سی بہن اپنی خوشیوں کی قربانی دینے کی بات کر رہی تھی۔ حمزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دینا میرال، میں اچھا بھائی ثابت نہیں ہو سکا۔ میرال نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بھائی، میرے لیے دنیا کے سب سے اچھے بھائی آپ ہی ہیں، اب آپ مزید پریشان نہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ حمزہ بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے میرال کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھالتا ہے، اپنا بیگ اٹھاتا ہے اور خاموشی سے دفتر کے لیے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف حازم خانزادہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے فائلوں کا ڈھیر پڑا تھا، مگر اس کی نظریں کسی ایک لفظ پر بھی نہیں تھی ٹھہر رہی تھیں۔ وہ مسلسل ایک ہی بات سوچ رہا تھا، کیا میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں؟ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ ہما تھی۔ آ جاؤ۔ ہما اندر آئی تو اس نے دیکھا حازم کئی منٹوں سے ایک ہی جگہ دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا بھائی کسی گہری پریشانی میں ہے۔ ادھر عائشہ کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فون پر ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کے بھائی کو اصل حقیقت کا علم نہیں ہوا۔ درحقیقت کیفے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اسی نے اپنے بوائے فرینڈ ہارون کے ذریعے ڈیلیٹ کروائی تھی تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ عائشہ مطمئن تھی کہ اس کا راز ابھی تک محفوظ ہے۔ اسے نہ اپنے بھائی کی پریشانی کی فکر تھی، نہ گھر کے حالات کی۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بچ گئی ہے۔ ادھر ہما نے حافظ کا دروازہ اندر سے بند کیا اور آہستہ آہستہ حازم کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر سے اپنے بھائی کو خاموش دیکھ رہی تھی۔ آخرکار اس نے نرمی سے پوچھا، بھائی آخر بات کیا ہے؟ حازم نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لی، اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار اپنے دل کی بات کسی سے کرنے والا ہو۔ حازم چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور ہما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں شروع سے آخر تک سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس نے کیفے میں پیش آنے والا سارا واقعہ ہما کو تفصیل سے سنا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ کس طرح اس نے عائشہ کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، اور جب اس نے پوچھا تو عائشہ نے کہا وہ لڑکا اسے زبردستی وہاں لے کر آیا تھا۔ حازم نے آہستہ سے کہا، میں اپنی بہن پر شک نہیں کرنا چاہتا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ مجھے لگتا ہے عائشہ نے مجھ سے سچ نہیں بولا۔ ہما نے نرمی سے کہا، بھائی ہو سکتا ہے وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہو، ہم صرف کسی اجنبی کی بات پر عائشہ پر الزام تو نہیں لگا سکتے۔ حازم نے سر نفی میں ہلایا، نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ہما نے پوچھا، پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حازم نے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ہما چونک گئی، کیا فیصلہ؟ عائشہ کا نکاح حمزہ کے ہوگا۔ ہما بے اختیار کھڑی ہو گئی، بھائی ایسے کیسے؟ وہ ایک عام سا گھر ہے، عائشہ وہاں کیسے رہے گی؟ حازم نے فوراً جواب دیا، وہ اس گھر میں نہیں رہے گی، میں حمزہ اور عائشہ کے لیے الگ فلیٹ خرید لوں گا، اور حمزہ کے والدین اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی تمام ذمہ داری بھی میری ہوگی۔ ہما نے حیرت سے کہا، آپ حمزہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہے تو؟ حازم نے مضبوط لہجے میں کہا، میں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اپنی بہن کی عزت بچانا چاہتا ہوں۔ جب کسی بہن کی عزت داؤ پر لگ جائے تو ایک بھائی کو وہ فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جو وہ کبھی کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرا دل بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے ہما، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ہما خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ کو یہی صحیح لگتا ہے تو میں آپ کے فیصلے کے ساتھ ہوں۔ حازم نے سر جھکا لیا، میں اس شخص کو بھی ڈھونڈ نکالوں گا جس نے یہ سب شروع کیا، لیکن اس وقت اگر یہ بات دوبارہ میڈیا تک پہنچ گئی تو صرف ہمارا کاروبار نہیں، عائشہ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہما نے پہلی بار اپنے بھائی کی بے بسی کو محسوس کیا۔ اس نے سوچا شاید غلطی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب کی تھی جنہوں نے اسے اتنی آزادی دی تھی۔ وہ صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گئی۔
اگلے دن حمزہ دوبارہ حازم کے دفتر میں موجود تھا۔ حازم سیدھا اصل بات پر آ گیا۔ نکاح کب رکھنا ہے؟ یہ لفظ سنتے ہی حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آخری بار ہمت کر کے کہا، براہ کرم میرال کو اس سب میں شامل نہ کریں۔ حازم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں ایک بار فیصلہ کر چکا ہوں، اب اگر تم نے دوبارہ یہ بات کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حمزہ نے بے بسی سے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے بعد دھیمی آواز میں بولا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ حازم نے کہا، جمعے کا دن ٹھیک رہے گا، اسی دن نکاح ہوگا۔ حمزہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ شام کے وقت حازم، ہم اور عائشہ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ عائشہ نے دونوں کو پریشان دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ آپ دونوں اتنے خاموش کیوں ہیں؟ ہما نے بغیر کسی تہمت کے کہا، کل تمہارا نکاح ہے، تیار رہنا۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ حازم اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ مذاق نہیں ہے، کل تمہارا نکاح ہوگا۔ عائشہ گھبرا کر بولی، بھائی میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جسے میں جانتی بھی نہیں۔ ہما نے سرد لہجے میں کہا، اجنبی نہیں، اسی شخص سے جس کے ساتھ تم کیفے میں بیٹھی تھی۔ یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے عائشہ کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ اسے لگا شاید بات ہارون کی ہو رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود سے سوچا، بھائی کو ہارون کا نام کس سے پتہ ہو سکتا ہے؟ گھبرا کر اس نے پوچھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حازم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، اسی لڑکی کی جس کے ساتھ تم اس دن پکڑی گئی تھیں۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اس کا راز آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے والا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ حازم نے سخت لہجے میں کہا، تم یہی نکاح کرو گی اور اس بار میری بات ٹالنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ منتیں کرتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن اس بار نہ حازم کا دل پگھلا اور نہ ہی ہما نے اس کا ساتھ دیا، کیونکہ دونوں جانتے تھے ایک غلط فیصلہ پہلے ہی بہت سی زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ اب اگلا دن نکاح کا دن تھا۔ نکاح والے دن کی صبح حمزہ کے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر چھوٹا تھا، وسائل موجود نہیں تھے، مگر محبت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حمزہ کی والدہ نے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکتا تھا اتنی تیاری کی تھی۔ انہوں نے حمزہ کے کمرے کو صاف کر کے نئے رنگ سے پینٹ کروایا تھا، پرانا خستہ حال چھت کا حصہ بدلوا دیا تھا، کھڑکیوں کی مرمت کروائی، نئے پردے لگوائے اور کمرے کو جتنا ممکن تھا خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ کمرہ گرجا چھوٹا تھا، مگر اس میں ان کی محبت صاف جھلک رہی تھی۔ عائشہ کے لیے جو فرنیچر آیا تھا وہ سب حازم خانزادہ کی طرف سے آیا تھا۔ کمرے میں ایک نیا بیڈ، بڑی الماری اور ضروری سامان رکھ دیا گیا تھا۔ اس سامان کے لیے حمزہ کی والدہ نے اپنے کمرے کا تقریباً سارا فرنیچر دوسرے حصے میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ خود بیٹھک میں رہنے پر راضی ہو گئے تھے۔ یہ بات میرال کو اندر ہی اندر بہت تکلیف دے رہی تھی۔ احد بھی خاموش تھا۔ آخر وہ اپنی والدین کے پاس آیا اور بولا، امی ابو آپ لوگ ہمارے کمرے میں آ جائیں، میرال تو ویسے بھی کچھ دن بعد رخصت ہو جائے گی اور میں کہیں بھی سو جاؤں گا۔ والد نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نہیں بیٹا، یہ تم لوگوں کا کمرہ ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ احد نے دوبارہ اسٹارٹ کیا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ حمزہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل پر ہر لمحہ ایک نیا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف عائشہ کے لیے دلہن کا جوڑا، زیورات اور تمام سونا حازم خانزادہ کی طرف سے آیا تھا۔ حازم نے خود ہر چیز اپنی مرضی سے منتخب کی تھی۔ جب میرال نے وہ قیمتی جوڑا اور بھاری سونے کے زیورات دیکھے تو چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی والدین اور بھائی پوری زندگی محنت کر کے بھی شاید اتنا مہنگا سامان نہ خرید سکتے، لیکن ان سب سے چیزوں کی اب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ قیمتی لباس، نہ سونا، نہ مہنگے تحفے۔ اسی صرف اپنے والدین اور اپنے بھائی کی خوشی عزیز تھی۔ اگر ان کی مسرات کے لیے اسے اپنی خوشیاں قربان کرنی پڑیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھی۔ ادھر حازم کی حویلی میں عائشہ اپنے کمرے میں منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ بیوٹیشین اسے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ہر بات پر نخرے دکھا رہی تھی، یہ میک اپ اچھا نہیں، یہ جویلری نہیں پہننی، یہ ڈریس مجھے پسند نہیں۔ کافی دیر برداشت کرنے کے بعد بیوٹیشین بھی تنگ آ گئی۔ وہ نیچے آئی اور حازم سے بولی، سر، اگر میڈم اسی طرح کرتی رہیں تو ہم انہیں تیار نہیں کر سکیں گے۔ ویسے ہی گھر کے بے شمار انتظامات کی وجہ سے حازم شدید ذہنی دباؤ میں تھا۔ یہ سنتے ہی اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر عائشہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ اب بھی منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حازم نے سخت لہجے میں کہا،
تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اگر 10 منٹ میں تیار نہ ہوئی تو جس حالت میں ہو اسی حالت میں تمہیں نیچے لے جایا جائے گا، اور باقی سب میں خود سنبھال لوں گا۔ عائشہ نے پہلی بار اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی راتوں سے سویا ہی نہ ہو۔ چہرے پر شدید تھکن اور غصہ دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عائشہ ایک لمحے کے لیے سہم گئی، اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اب اس میں مزید بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بیوٹیشین نے دوبارہ کام شروع کیا اور عائشہ خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ شام ہوتے ہی نکاح کی تقریب شروع ہو گئی۔ حمزہ کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہاں تقریب منعقد کی جا سکتی، اسی لیے تمام انتظامات حازم خانزادہ کی وسیع و عریض حویلی کے باغ میں کیے گئے۔ باغ کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف سفید اور سنہری روشنی کی چمک تھی، پھولوں کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ حازم نے جان بوجھ کر تقریب کو محدود رکھا تھا، صرف چند قریبی دوست، چند کاروباری ساتھی اور دونوں خاندانوں کے ضروری افراد موجود تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معاملے میں مزید لوگوں کی نظریں پڑیں۔ آج اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ یہ نکاح خاموشی سے ہو جائے اور کسی کو اس راز کی خبر نہ ہو جس نے اس کے پورے خاندان کا سکون چھین لیا تھا۔ نکاح کی تقریب خاموشی سے شروع ہوئی۔ ایک طرف عائشہ اور میرال بیٹھی تھیں، جبکہ دوسری طرف حمزہ اور حازم۔ سب کی نظریں قاضی صاحب پر تھیں۔ سب سے پہلے عائشہ اور حمزہ کے نکاح کی باری آئی۔ قاضی صاحب نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ بنت حازم خانزادہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائشہ خاموش رہی۔ چند لمحوں تک پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہما نے اس کی طرف سخت نگاہوں سے دیکھا اور آہستہ سے مگر سخت لہجے میں بولی، جواب دو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ عائشہ نے بے دلی سے نظریں جھکا لیں۔ قبول ہے؟ قاضی صاحب نے 3 مرتبہ پوچھا اور ہر بار اس نے دھیمی آواز میں یہی جواب دیا۔ حمزہ کی باری تھی۔ قاضی صاحب کی آواز گونجی، حمزہ بن، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حمزہ نے ایک نظر اپنے والدین کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں مگر وہ خاموش تھے۔ حمزہ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، قبول ہے۔ یوں دونوں کا نکاح مکمل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد میرال اور حازم کی باری آئی۔ قاضی صاحب نے میرال سے پوچھا، میرال بنتے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میرال کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنے والدین حمزہ اور احد کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ تینوں مرتبہ اس نے یہی جواب دیا۔ اب حازم کی باری تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی اور نہ اداسی، بس ایک خاموشی تھی۔ قبول ہے، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دے دیا، لیکن نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ رک گیا۔ اسے برسوں پہلے ایک گاؤں یاد آ گیا جہاں وہ ایک کاروباری کام سے گیا تھا۔ وہیں اسے ایک سادہ سی لڑکی ملی تھی۔ وہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ واپسی کے بعد اس نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ کبھی دوبارہ نہ ملی۔ وقت کے ساتھ اس نے اس یاد کو دل میں دفن کر دیا اور پھر زندگی صرف ذمہ داریوں کا نام بن گئی۔ اسی لیے اس نے کبھی میرال کو دیکھنے یا اس سے ملنے کی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ یہ شادی اس کی خواہش نہیں بلکہ ایک فیصلہ تھی۔ دونوں نکاح مکمل ہوئے تو حاضرین نے مبارکباد دینی شروع کر دی۔ احد سب سے پہلے آگے بڑھا۔ اس نے پہلے حمزہ کو گلے لگایا، پھر حازم سے مصافحہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اللہ آپ دونوں کی زندگی میں ثانیے پیدا کرے۔ چند ہی لمحوں بعد کسی نے بلند آواز میں کہا، رخصتی کی تیاری کریں۔ یہ سنتے ہی عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ان آنسوؤں میں جدائی سے زیادہ خوف چھپا ہوا تھا۔ اس کے دل میں اب بھی یہی امید تھی کہ شاید کسی طرح رخصتی رک جائے اور اسے بھاگنے کا کوئی موقع مل جائے۔ وہ ابھی تک نکاح کی حقیقت کو پوری طرح قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ عائشہ اپنے والد اور بہن سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی، مگر اس کے دل میں یہ امید بھی تھی کہ شاید کسی طرح رخصتی رک جائے اور اسے بھاگنے کا موقع مل جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ آخرکار اسے گاڑی تک لایا گیا۔ حمزہ نے آدھے دن کے لیے ایک سادہ سی گاڑی کرائے پر لی تھی۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر حمزہ بیٹھ گیا، پچھلی والی سیٹ پر عائشہ، حمزہ کی والدہ اور میرال بیٹھ گئیں تاکہ عائشہ کو سفر میں آسانی رہے۔ حمزہ کے والد اور احد جان بوجھ کر گاڑی میں نہیں بیٹھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نئی دلہن کو تنگی محسوس ہو، اسی لیے وہ باقی باراتیوں کے ساتھ بس میں بیٹھ گئے۔ چند ہی لمحوں بعد قافلہ روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ حمزہ کی والدہ کبھی عائشہ کو دیکھتی، کبھی خاموشی سے عائشہ کو دیکھتی۔ اس نے پورے راستے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، مگر اس کے دل میں غصہ، بے بسی اور ناراضی جمع ہوتی جا رہی تھی۔ حازم کی حویلی میں بھی دوسرا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ مہمان ایک ایک کر کے حازم کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حازم سب سے مسکرا کر مل رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو عام دولہے کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ صرف اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ اسی دوران ہما میرال کے پاس آئی۔ میرال کا لہنگا بہت بھاری تھا۔ وہ ابھی صرف 18 سال کی تھی، اس لیے اس کے لیے اتنا بھاری لباس سنبھالنا آسان نہیں تھا۔
ہما نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آؤ میں تمہیں کمرے تک چھوڑ دیتی ہوں۔ میرال نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلی گئیں، جبکہ نیچے حازم اپنے چند مہمانوں اور دوستوں سے مصروف تھا۔ ادھر جب حمزہ کی بارات اس کے گھر پہنچی تو اہل محلہ دروازوں سے نئی دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر ہر چیز محبت سے سجائی گئی تھی۔ حمزہ کی والدہ نے دروازے پر عائشہ کا استقبال کیا۔ رسمیں ادا کرنے کے بعد وہ عائشہ کو اندر لے آئیں۔ گھر کی سادگی عائشہ کو ایک لمحے میں محسوس ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں ہر چیز کا موازنہ اپنی بیٹی سے کر رہی تھی۔ کتنا چھوٹا گھر ہے، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس چھوٹے سے گھر کے لوگوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ حمزہ کی والدہ نے اسے آہستہ آہستہ اس کے کمرے تک لے گئیں۔ عائشہ نے کمرے میں قدم رکھا، ایک نظر چاروں طرف دیکھا اور بے دلی سے منہ بنا لیا۔ اس کے لیے سب کچھ ناقابل قبول تھا، اور وہ اب یہی سوچ رہی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور حمزہ کمرے میں اندر داخل ہوا۔ حمزہ نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ فوراً دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئی، جیسے اس کی موجودگی بھی اسے ناگوار گزر رہی ہو۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں سلام کہا، السلام علیکم۔ عائشہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دلی سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر عائشہ نے آس پاس نظر اٹھائی اور ناگواری سے بولی، یہی کمرہ ہے؟ حمزہ نے نرمی سے جواب دیا، جی فی الحال یہی ہے۔ عائشہ نے ہونٹ کھینچ لیے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے نیا گھر چاہیے۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ شکایت۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے حالات اجازت دیں گے میں تمہارے لیے الگ گھر لے لوں گا، لیکن ابھی کچھ دن، صرف 1-2 ہفتے صبر کر لو۔ عائشہ نے طنزی ہنسی۔ ایک ہفتہ میں ایک دن بھی یہاں نہیں رہ سکتی؟ اس کی نظریں دیواروں پر چھت اور چھوٹے سے کمرے پر گھوم رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میں واش روم سے بھی چھوٹا یہ کمرہ، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ حمزہ نے اس کی بات کا برا نہیں منایا، وہ جانتا تھا یہ لڑکی اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم بہت تھک گئی ہو، پہلے آرام کر لو، کپڑے بدل لو، پھر اگر بھوک لگی ہو تو امی کھانا لگا دیں گی۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے ساتھ بنے چھوٹے سے واش روم کی طرف چلی گئی۔ حمزہ نے ایک گہری سانس لیا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ رشتہ صرف کاغذوں پر بن گیا ہے، دلوں کے درمیان ابھی بھی بہت لمبا سفر باقی ہے۔ اسی طرح رات کافی گزر جاتی ہے۔ رات کے تقریباً 2:30 بج جاتے ہیں اور حازم ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گیا ہوتا۔ وہ باہر ٹیریس پر کھڑا سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کی بہن ہما پانی پینے کے لیے باہر آتی۔ وہ دیکھتی ہے کہ حازم ابھی بھی باہر کھڑا ہے۔ وہ پوچھتی ہے، تم ابھی تک کمرے میں نہیں گئے؟ حازم کہتا ہے، بس جانے ہی لگا ہوں۔ ہما کہتی ہے، جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایسے نہیں کرتے، اب شادی ہو چکی ہے، اسے نبھاؤ۔ حازم ہلکا سا سر ہلاتا ہے اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرال بیڈ کے درمیان بیٹھی ہی سو چکی ہوتی ہے۔ وہ ابھی تک کسی روسی لباس میں ہوتی ہے، اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے ہوتے، شاید اسی کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ حازم 2 لمحوں کے لیے رک جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ میرال کا دوپٹہ اس کے چہرے پر آیا ہوا ہوتا ہے۔ حازم آہستگی سے دوپٹہ ایک طرف کرتا ہے تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ جیسے اس کا چہرہ نظر آتا ہے، حازم ایک دم ساکھ رہ جاتا ہے۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیتا ہے، یہ تو وہی لڑکی ہے، وہی لڑکی جسے اس نے گاؤں میں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے دل میں ہمیشہ صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کاش وہ لڑکی دوبارہ مل جائے، اور اللہ نے اسے اس کی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ وہ انہی خیالوں میں گم ہوتا ہے کہ اچانک میرال کروٹ بدلتے ہوئے ہلکی سی گرنے لگتی ہے۔ میرال کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ سامنے حازم کو دیکھ کر بری طرح گھبرا جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ حازم فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تاکہ ہما پریشان نہ ہو جائے۔ وہ نرمی سے کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم آرام سے جا کر کپڑے تبدیل کر لو، پھر بات کریں گے۔ میرال بھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کب آئے گا تاکہ وہ کپڑے بدل سکے۔ وہ آہستہ سے اٹھتی ہے لیکن کھڑے ہوتے ہی لڑکھڑا جاتی ہے۔ حازم فوراً اسے سنبھال لیتا ہے اور آرام سے سہارا دے کر واش روم تک لے جاتا ہے، پھر کہتا ہے، تم جا کر چینج کر لو۔ میرال دھیمی آواز میں کہتی ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ حازم ہلکا سا مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری وارڈروب میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، وہاں سے اپنی مرضی کے کپڑے منتخب کر لو۔ میرال اندر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وارڈروب اس کے پورے گھر سے بھی بڑی لگ رہی تھی۔ اس میں بے شمار کپڑے رکھے ہوئے تھے، اتنے کپڑے اسے اپنی زندگی میں کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔
وہ ان میں سے خوبصورت پنک رنگ کا سوٹ اور اس کا دوپٹہ نکالتی ہے، واش روم میں جا کر تبدیل کر لیتی ہے۔ جب وہ واپس باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ حازم ابھی تک اسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ حازم اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش رہ جاتا ہے اور اسے بے حد خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ میرال شرما کر نظر جھکا لیتی ہے، پھر آہستہ سے پوچھتی ہے، میں کہاں لیٹوں؟ حازم اسے دیکھ کر کہتا ہے، تمہیں بہت جلدی ہے سونے کی۔ میرال حیرانی سے 2 لمحے اسے دیکھتی رہتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر حازم ہلکے سے کہتا ہے، تم یہاں سو سکتی ہو۔ میرال خاموشی سے بیٹھ کے اس حصے پر جا کر لیٹ جاتی ہے جہاں حازم نے اشارہ کیا تھا۔ حازم مسلسل اسے دیکھے جا رہا ہوتا ہے۔ میرال کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کب سے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً پوری چادر اپنے اوپر کھینچ لیتی ہے، یہاں تک کہ اپنا پورا چہرہ اور سارا وجود اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے۔ حازم اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ جب وہ خود کو اس طرح مکمل طور پر چادر میں چھپا لیتی ہے تو حازم کو بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ دل سے مسکراتا ہے۔ یہ شادی کے بعد پہلی بار تھا کہ وہ دل کھول کر مسکرایا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی مسکراہٹ روک لیتا ہے اور دوبارہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرال سو جاتی ہے۔ اس کے بعد حازم آہستہ سے اٹھتا ہے، لائٹ بند کرتا ہے اور صوفے پر جا کر لیٹ جاتا ہے۔ وہ خود بھی سو جاتا ہے۔ اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ حمزہ کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ عائشہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتی ہے اور دروازے کی طرف دیکھتی ہے۔ باہر سے حمزہ کی والدہ کی آواز آتی ہے، بیٹا ناشتہ تیار ہے، آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ عائشہ وقت دیکھتی ہے، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ منہ بنا کر کہتی ہے، اتنی جلدی کون اٹھتا ہے؟ حمزہ نرمی سے کہتا ہے، ہمارے گھر میں سب جلدی اٹھ جاتے ہیں، اگر تم فریش ہو جاؤ تو آ کر ناشتہ کر لو، ورنہ آرام سے سو جاؤ۔ عائشہ غصے سے اٹھتی ہے اور واش روم میں چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آتی ہے۔ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جو کافی چھوٹے اور کھلے ہوتے ہیں۔ حمزہ اسے دیکھ کر چند لمحے خاموش رہتا ہے، پھر نرمی سے کہتا ہے، عائشہ اگر برا نہ مانو تو ذرا مناسب کپڑے پہن لو۔ عائشہ فوراً بھڑک جاتی ہے، میں یہی کپڑے پہنوں گی۔ حمزہ پرسکون لہجے میں کہتا ہے، جاری ہے۔